अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फितर की रात लैलतुल जायज़ा कहलाती है और ये वो रात होती है जिसको आसमानों पर इनामात की रात कहा जाता है। यानी मखलूक में अल्लाह ताला इनामात बख्शता है और इनामात अता फरमाता है, क्योंकि ये रात बहुत अहम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न माजा में हदीस है कि जिसने सवाब की खातिर ईद की रात में अल्लाह की इबादत की तो उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन बहुत सारे दिल मुर्दा हो जाएंगे। तो गोया ये जो है हदीस इब्न माजा में मौजूद है। और दिल मरने का मतलब है दिल ज़िंदा रहेगा। गोया अल्लाह ताला की रहमत जारी व सारी रहेगी। हदीस में आता है कि जो 5 रातों में शब बेदारी करेगा उस पर जन्नत वाजिब है। जुल्हज की 8, 9 और 10, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, ये 5 रातें। सूरत ये अबू दाऊद में ये हदीस मौजूद है और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। तो ये रात जो ईद की रात होती है वो बहुत अहम रात है, इसको ना गंवाना, बल्कि जो है जितनी कोशिश हो सके अल्लाह की याद में ही गुजारना, ये हमारे लिए बल्कि सब के लिए बेहतर है, ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हम सुरखरू हो सकें। तो ये सबसे अहम बात है। बाकी ईद का चाँद जो ही नज़र आता है, यानी ईद का चाँद जिसको हम कहते हैं शवाल की पहली तारीख का चाँद, जो वो हमेशा मगरिब की नमाज के दरमियान तकरीबन नज़र आ जाता होता है। तो अगर नज़र आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगले दिन ईद होगी। आराम और सुकून से रुखसत होना है मस्जिद से जो एतकाफ़ वाले हैं उनको। और ईद का दिन जो है यहाँ पर पहले ईद की रात जो है वो अच्छी तरह गुजारनी है कि हमने, वो बहुत सारे लोग होते हैं वो मार्केट में निकल जाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एतकाफ़ से फ़ौरन निकल कर जो है ना वो गलत बेहयाई और बुराई और म्यूज़िक और दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। और ईद की रात को वो समझते हैं कि इसको जितना भी वो अयाशी में गुजारा जाए और उसको बहुत अच्छा समझते हैं, जबकि ये गलत है। और ईद की रात को हमेशा अल्लाह की याद में गुजारा जाए, तो जो अल्लाह की याद में उसको गुजारता है उसका दिल नहीं मरता, जबकि जिस दिन सब के दिल मर जाएंगे तो उसका दिल नहीं मरेगा, वो अल्लाह ताला की रहमत और खुसूसी इनायत व बरकत में होगा। तो ईद की नमाज जो है उसके लिए हमेशा कुछ अमल हैं जो कि मुस्तहब हैं, करने चाहिए। हजामत बंदा बनवा ले, नाखून तराशे, गुस्ल करे, मिसवाक करे, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए, सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़े, ईद की नमाज पढ़ने जल्द ईदगाह में जाना चाहिए, नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा करे और ईदगाह को पैदल जाना चाहिए। एक रास्ते से जाना चाहिए और दूसरे रास्ते से वापस आना चाहिए। नमाज को जाने से पहले, यानी ईद नमाज को जाने से पहले चंद खजूरें खा लें, वो ताक अदद में खाएं, 3 खा लें, 5 खा लें, 7 खा लें, इस तरह से। तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो खजूरें खानी चाहिए। तो अगर खजूरें मौजूद ना हो तो फिर आप मीठी चीज़ को ही खा सकते हैं। खुशी का इजहार करना है ईद के दिन, अगर पूरा दिन भी कोई बंदा खुशी का इजहार नहीं करता तो वो गुनाहगार होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें, एक दूसरे को मुसाफ़ा करें, मुआनका करें, गले मिलें और तकबीर बुलंद आवाज़ की बजाय ये जो ईद उल फितर है इसमें आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में तकबीर पढ़नी है। अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर रास्ते में पढ़ते हुए जाएं। जब आप नमाज़ पढ़ने के लिए जाएं, एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से आएं। तो ये बहुत अहम है। तो नमाज ईद के बाद, नमाज ईद से पहले कोई नमाज नहीं है,
یعنی آپ اشراق چاشت بھی نہیں پڑھ سکتے تو نماز عید سے پہلے، اور نماز عید پڑھ کے جب گھر میں آ جائیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، جس سے آپ دعا کریں کہ سارا سال آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے، تو 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں 2 کر کے، تو اس سے پھر آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے گھر میں پورا سال جو ہے وہ خیر و برکت رہے، بیماریوں سے اور ہر قسم کی تکالیف سے شفا رہے، اور ہر قسم کی مصیبت سے اور مسئلے سے اور آفات و بلیات و نقصانات اور ہر قسم کی شرارتوں سے، شیطانی نفسانی ہر قسم کی سب سے آپ کا گھر اور آپ کا خاندان محفوظ رہے۔ تو یہ دعا پڑھ لیں، 2 یعنی 4 رکعتیں پڑھ کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا پورا سال جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں گزرے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو نماز عید کا وقت جو ہوتا ہے وہ جب سورج نیزے پہ ہوتا ہے تو اس کے یعنی جیسے آپ دیکھیں اشراق کا ٹائم ہوتا ہے بس اس وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جو ہے جب ظہر کے نماز سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے تو اس وقت کے دوران جو ہے یہ نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ تو نماز عید جو ہے یہ سنت ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس کو ہمیشہ ادا کرتے تھے، اس لیے سنت مؤکدہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا گفٹ ہے ہمارے لیے، اور عید جو ہے ایک شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں۔ تو اس میں یعنی کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ عید کی جو نماز ہے اس میں ایک بات ہے کہ اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس کی نہ کوئی اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے۔ تو اس میں بس یہ ہے کہ بندہ جو ہے جب جاتا ہے تو اللہ اکبر پڑھتا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ایک راستے سے جائیں دوسرے سے آئیں، اور اس طرح سے یہ بہتر عمل ہے۔ اور یہ جو کھجوریں وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاک کھجوریں کھایا کرتے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے، تو آپ بھی کھا لینا چاہیے، اور اگر وہ نہ ملے تو پھر میٹھی چیز جو ہے وہ کوئی کھا لینی چاہیے۔ اور عید نماز کے لیے بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جانی چاہیے۔ عیدگاہ بڑی کھلی جگہ ہوتی ہے، اس میں ہر بندہ جا سکتا ہے، تو عید کھلے جگہ پہ پڑھنی چاہیے۔ اگر عورتیں اگر مینسز والی بھی ہوتی ہیں وہ بھی جا سکتی ہیں، لیکن وہ عید نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن پیچھے دعا میں شامل ہوں گی۔ تو اس طرح کی بات حدیث میں ملتی ہے۔ تو عید نماز جو پڑھنے کے لیے تو کھلے میدان میں عید نماز پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پھر جو ہے وہ جس طرح ماحول ہو، یا جیسے اب یہاں پر جو یورپ میں تو نماز جو ہے مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جو ہے بارش کا اور یا پھر اس طرح سردی اور دوسرا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں جس طرح مناسب ہو اس طرح بندہ کر لیتا ہے۔ عیدگاہ میں نماز پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ تو نماز عید جو ہوتی ہے اس سے پہلے کوئی خطبہ نہیں ہوتا، پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، خطبہ اس کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ بھی ایک خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو عید نماز جو ہے وہ پڑھنے کا جو ہے وہ آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں کہ جب ہم عید نماز پڑھتے ہیں تو پہلے ہم نیت کرتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ نیت آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں عید نماز کی، کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب زائد 6 تکبیروں کے، منہ طرف خانہ کعبہ کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ اس طرح سے دعا کریں گے، وہ نیت کریں گے، نیت جب کر لیں گے تو اللہ اکبر پڑھیں گے، تو اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے 3 تکبیریں جو ہے امام صاحب کہیں گے، 3 تکبیریں، اور اس کے بعد 4تھی تکبیر جب فرمائیں گے تو پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔
تو اس کے بعد پھر الحمد شریف امام پڑھے گا اور سورت پڑھے گا اور پھر رکوع اور سجدہ کرے گا۔ تو پھر اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی۔ دوسری رکعت شروع ہونے کے لیے سب سے پہلے امام الحمد شریف پڑھے گا، سورت ملائے گا، سورت ملا کے بعد میں جو ہے وہ امام رکوع میں جائے گا، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں اور پڑھے گا، یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ 3 تکبیریں ہو جائیں گی، اور چوتھی تکبیر پر پھر رکوع میں جائے گا۔ گویا 3 تکبیریں یہ ہو گئیں، اور 3 جو ہے وہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں وہ ہوئیں، اور 3 یہ رکوع دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں یہ ہو گئیں، تو 3 اور 3 6 تکبیریں یہ جو زائد تھیں یہ پوری ہو گئیں۔ تو یہ اس طرح سے پھر وہ نماز پوری ہو جائے گی۔ نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ خطبہ امام صاحب پڑھیں گے، اور خطبہ جو ہے وہ سننا سنت ہے، اور باادب بیٹھیں خطبہ سنیں۔ خطبہ کے بعد دعا ہوگی، اور دعا میں عالم اسلام کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سب کے لیے دعا کریں اور خوشی کا اظہار کریں، اور جو ہے نماز جو ہے پڑھ کے اور آپس میں ایک دوسرے سے وہ گلے ملیں اور معانقہ کریں، اور بڑے عزت احترام سے ملیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ اور یہ جو عید ہے اس میں آپ بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، اور یہ جو ہے بچے آپ کے ساتھ آئیں اور ایک راستے سے آئیں دوسرے راستے سے جائیں، اور اس میں خوشبو بھی لگائیں، لیکن ریشمی لباس نہیں پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اب عید کے بعد جو ہے یعنی اپنے آپ کو، کیونکہ رمضان شریف جو تھا اس میں آپ نے بہت بڑا سبق سیکھا عید کے دن کا۔ تو عید کے دن میں یعنی کہ یہ سیکھا کہ بھئی ہم رمضان شریف میں تقوی کا سبق لیا، تو اس کو بحال رکھنا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ تقوی جو ہے اپنے اندر جاری رکھنا ہے، کہ جیسے کہ ہم نے دعا اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا تھا کہ یہ رمضان شریف جو ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے آپ پر فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ آپ متقی بن جاؤ۔ تو متقی تقوی کا مطلب اللہ کا خوف جو رمضان میں پیدا ہو چکا ہے اس کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، تو عید والا دن جو ہوتا ہے نا اس میں بڑی رحمت ربی ہے، یعنی جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمام شہروں میں گلیوں میں راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سب کے لیے راستے میں موجود ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن، اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت و جلال کی قسم نماز کے اجتماع میں جو کچھ سوال کرو گے نا پورا کروں گا، جو دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرماتا ہے میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھتے رہو گے میں تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا، میری عزت اور جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا۔ اپنے جو گھروں کی طرف جب بندہ لوٹتا ہے تو مغفرت یافتہ یعنی اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے، تو گویا بخشے ہوئے گناہ کے ساتھ بندہ معصوم بطور اپنے گھر میں لوٹتا ہے جب نماز عید سے واپس ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر بہت کرم فرماتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرے گھر میں اور رشتہ داروں میں اور سب کے ساتھ جو ہے نا وہ پیار محبت سے۔ اور ایک چیز اور ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص یہ مکاشفات القلوب جو ہے اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص عید کے دن 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا تو اور فوت شدہ مسلمانوں کی روح کو ہدیہ کرے گا تو ہر مسلمان کی قبر میں اس سے 1000 نور داخل ہوتے ہیں، اور جب پڑھنے والا خود جو بندہ ہے وہ مرے گا تو اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ 1000 نور داخل فرمائیں گے۔
تو یہ کوشش کریں کہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 دفعہ پڑھ کے جو فوت شدہ ہیں ان سب کی ارواح کو بخش دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بندے پر کرم فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ بندہ جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی 1000 نور آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کے شامل حال ہو جائے گی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور گناہ اور غلطیاں جو ہیں نہیں کرنی، اور یہ ایک ذہن میں رکھیں، کیونکہ شیطان کھول دیا جاتا ہے، اور شیطان کھولے گا تو بندہ خواہشات نفسانی میں نہ پڑ جائے، اور فیشن پرستی اور فضول خرچی میں اور تماش بین میں۔ تو اس طرح سے، کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ فضول خرچی کریں گے تو شیطان کے بھائی بن جائیں گے۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے، تو بندہ جو شیطان کی راہوں پہ چلے گا تو وہ بھی اللہ کا ناشکرا بن جائے گا۔ تو اس لیے نا کوشش کرنی ہے عید کے دن آپ نے مسکینوں کو، غریبوں کا خیال رکھنا ہے، اور سب کے ساتھ جتنا بھی توفیق ہو سب کی مدد کرنی ہے، اور آگے اپنے آپ کو موسیقی، گانے بجانے، رقص و سرود اور بے حیائی برائی سے بچانا ہے، فضول باتوں سے بچانا ہے، غیبت، چغلی، بہتان سے بچانا ہے، الزام، تراشی، تہمت، فخر و غرور، تکبر سے بچانا ہے، اور ریاکاری، دکھاوے سے بچانا ہے، جھوٹ، گالی گلوچ، بد زبانی سے بچانا ہے، مذاق اور بد اخلاقی سے بچانا ہے، اور فیشن اور تماشے یہ سب ان کو چھوڑنا ہے، بلکہ اسلام کا صحیح مسلمان بننا ہے۔ چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، توڑ پھوڑ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور بے حیائی، برائی، فحاشی اور نفس اور شیطان کی غلامی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہمیشہ ایسا بنانا، اپنی شکل و صورت بھی ایسی بنانی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ اسی طرح شراب اور جوا اور بے حیائی، برائی اور ماں باپ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے، اور سود حرام ہے اس سے بھی بچنا ہے، اور ہمیشہ ایسے کام جو لاٹری اور جوا اور اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے قریب ہی نہیں جانا، کیونکہ اور جادو حرام ہے، جادو کا کوئی کام نہیں کرنا۔ اسی طرح اپنے جنسی طور پر بھی کسی کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کرنا، اور لواطت اور اس سے بچنا ہے، اور حرام کھانے پینے سے چسکا جو ہوتا ہے، جیسے اکثر لوگ چاکلیٹ اور دوسری چیزیں کھاتے ہیں جن میں حرام ہوتا ہے اکثر، تو وہ ان سے بھی بچنا ہے، حرام چیزوں کے چسکے میں نہیں ڈالنا اپنے آپ کو، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ جو انگریزی رسم و رواج ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں یا آپ لوگ لا رہے ہیں ان کو نہیں لانا، اور اسلامی رسم و رواج کو پروان چڑھانا ہے، تاکہ انگریز بھی اگر ہیں تو وہ بھی اسلامی رسم و رواج کو اپنانے والے بنیں۔ ہمیں اس کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم وہ مشرف ہوں اور سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے، اور ہمارے اندر جو ہم نے رمضان شریف میں حاصل کیا اس کو آگے ہمارے اندر اس کو مینٹین رکھ کے، اس کو مکمل طور پر قائم و دائم رکھ کے، اگلا پورا سال اگلے رمضان تک ہمیں ایسی تقوی پر اپنے اللہ تعالیٰ اپنے خوف کے ساتھ اور دین اسلام کے ساتھ چل کے، اور اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزار کر مشرف فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں۔ آمین۔